बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आपको आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की सफारतकारी को आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर भी बात करूँगा। कौन से किरदार हैं जो जो सही की रोल प्ले कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हम बात करेंगे, अपनी गवर्नमेंट की बात करेंगे और दीगर जो भी अनासर हैं उनके हवाले से बात करेंगे। आपको कुछ नए कामयाबियाँ बताएँगे जो पाकिस्तान अभी अचीव कर रहा है साल के एंड में। तो बहुत तो खुशाइन साल रहा है वैसे 2025। आगे भी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने को। बलूचिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, वो भी मैं कोशिश करूँगा अपने गेस्ट से पूछूँ और आपको उनके बारे में हम चीज़ें बताएँ और किस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं उनको डिटेल में कोशिश करेंगे इनसे जानने की। वज़ीर जो दिफ़ा है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है टीटीपी को लेकर, लेकिन दहशतगर्द तंजीमों को ओवरऑल उन्होंने एक मैसेज दे दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बीएलएफ के हवाले से भी कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ 21 अफराद को रिहा करने की वो बातें कर रहे हैं, उसके जो पस मंज़र को हम सुनने की कोशिश करेंगे। इनसे आपको बताएंगे कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें या फिर उनके जो हाइब्रिड विंग है या फिर उनका जो पॉलिटिकल फेस है बीवाईसी की शक्ल में, वो किस तरीके से उनको आप कह लें कि फेस सेविंग में उनको हेल्प कर रही है और उनका एक पॉलिटिकल फेस बनी हुई है और हमेशा उनके बयानियों को आगे बढ़ाते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ाई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तानिया, खुशामदीद। थैंक यू। यानी सबसे पहले तो मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसको इस बदलते आलमी माहौल में किस तरीके से मौसर अंदाज में वो आगे बढ़ा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, अभी तो बाहर के न्यूज़पेपर भी, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वह कोई भी टाइम हो, तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आप देखें, आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं हमारे, उनकी तारीफ़ों की आप कहें कि एक फ़हरिस्त जारी हो गई है। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स जो है यूके का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वो ये कहता है कि आसिम मुनीर इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटेजिक लीडर अभी तक का, यानी पाकिस्तान का, सही। जो इन दी यानी जो जो ग्लोबल सिस्टम चेंज आया है उसमें उसका बड़ा रोल है। सही। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये भी कह रहा है कि जो आसिम मुनीर है, ही इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल और वन ऑफ द एक्सपर्ट, जो एक सक्सेसफुल आपका मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक या फॉरेन पॉलिसी है उसको बिल्कुल वो कर दिया है, लाइक उसका रुख ही चेंज कर दिया। और फाइनेंशियल टाइम्स ये भी कह रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, कि उन्होंने ही ओपन न्यू डोर्स ऑफ डिप्लोमेसी, ही ओपन द न्यू, ही यानी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ उसने डेवलप की हैं अपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके, डिप्लोमेसी को लेके, तो जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं। तो आज आप इंटरनेशनली देखें कि हमारे फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को किस सतह पे लेके गए हैं। ठीक है, आपको तीनों जो मिडल पावर्स हैं, चाहे चाइना, रशिया और क्या कहते हैं अमेरिका, आपकी तरफ देख रहा है। आपने सऊदी पैक्ट साइन किया, ठीक है, और आप किस तरीके से साइमल्टेनियसली हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो कितने ज़बरदस्त तरीके से वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान को एक साथ लेके जा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया है। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आपके पास आ रहा है, आपके साथ वो डिफेंस डील साइन कर रहा है, जिसमें 7 ऐसी आप कहें कि कोलैबोरेशन है, जिनमें वो वेरियस फील्ड्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है नार्कोटिक्स में, उसमें, और जो भी आपके बाकी सेक्टर्स हैं उसके साथ वो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल की आप अचीवमेंट्स की, मैं कहूँगी कि अगर आप मुझे पूरा दिन भी दे दे तो मैं अचीवमेंट्स गिनती रहूँगी कि इतने हमारे अचीवमेंट्स हैं। 2025 हैज़ बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर पाकिस्तान। लिबिया आप देख लें, आपके पास आ रहा है और आपसे 4 अरब के वेपन्स ले रहा है। ठीक है, ये कभी माजी में हुआ है 75 साल की तारीख में? कभी भी नहीं हुआ। तो जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो ये छाप रहा है कि इंडिया इज़ वेरी वरीड एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज पाकिस्तान ने जो है ना वो मिडल पावर्स में अपनी एक जगह बना ली, एक बाजी मार गया वो। तो वो कहते हैं कि आसिम मुनीर जैसा इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटेजिक लीडर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। ये गोरे कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल न्यूज़ कह रहा है कि आसिम मुनीर जैसा सक्सेसफुल मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजिस्ट
اور پالیسی میکر پاکستان کو کبھی مل نہیں سکتا جس سطح پہ وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی لے کے گیا ہے. آج لیبیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, انڈونیشیا بھی دیکھ رہا ہے, آج سعودی بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ خود سوچیں الحمدللہ ہم پاکستان کو کس سطح پہ یہ لے کے گئے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بگٹی صاحب کے فیلڈ مارشل عاصم منیر, ہی از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ مین, اور پاکستان کے لیے بڑے ہی لکی میں کہوں گی کہ ثابت ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے پوری دنیا آج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. واشنگٹن نے کبھی کسی آرمی چیف کو ہوسٹ نہیں کیا, نہ کبھی بلایا. آپ کو وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے. آپ نے انڈیا کو دن میں تارے دکھائے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل نیوز پیپر یہ پبلش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک اور فورن پالیسی ہے وہ ہیز کمپیئر ٹو انڈیا بہت امپروو کر گئی ہے. ایک اس پہ چلی گئی ہے, آپ کہتے ہیں ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے. تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو پاکستان کو ایک پوری دنیا میں ایک عزت بنائی, ایک ہمارا ایک مقام بنایا. آج رشیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, چائنا بھی, امریکہ بھی. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ لوگوں کو شاید لگتا ہے جو ہمارے ملک میں بیٹھے, جو ملک کی برائی چاہتے ہیں یا ملک کی ترقی نہیں چاہتے, وہ ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں یا آپ انٹرنیشنل نیوز پیپرز دیکھیں تو دے ہیو ڈکلیئرڈ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل ہیز ون آف دی آپ کہیں ایکسپرٹ اور سکسیسفل ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجسٹ. بالکل. تانیہ, آپ نے لیبیا کے ساتھ جو ہماری بھی ڈیل ہوئی ہے, ہم کوئی $4 ارب کے اسلحہ ان کو دیں گے, اس حوالے سے آپ نے بات کی. لیکن یہ چیز اگر میں دوسرے اینگل میں بات کروں, جو کہ ہمارے ملک کے اندر عناصر بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی جو سپورٹر ہیں, ان میں عقل تو میں کہتا ہوں رہی نہیں, کیونکہ ان کو بس ایک فرد سے مطلب ہے, پاکستان کی ترقی سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں. دوسری طرف میں بلوچستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, جو میر یار جیسے کردار ہیں ان کو بھی اس ڈیل سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ اسلحہ ان کے ہی خلاف استعمال کرنے کے لیے لیبیا کو دیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی آپ بات کریں. ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو کہ مطلب اینٹی اسٹیٹ مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے لے کے چلتے ہیں, پاکستان کی ترقی سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں ان کے پاس دماغ ہے؟ ان سے ان کا دماغ ہی لے لیا گیا ہے. جو ان کے لیڈر ہے انہوں نے ان کا دماغ ہی سارا اپنے اس میں مٹھی میں لے لیا ہے. تو وہ چائنا کا ایک ڈاکٹر ہے, اس نے کہا جو قومے کی حالت میں بھی ایک پیشنٹ کا جو دماغ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ سے زیادہ کام کرتا ہے. تو اس نے یہ کہا ہے. تو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی. پی ٹی آئی تو جہاں پاکستان کی اچھائی ہو رہی ہوتی ہے وہاں یہ برائی کرتے ہیں. جہاں پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں. جہاں پاکستان کو انٹرنیشنلی کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی پاکستان کا ایک نام بن رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ایک ہائی لیول پہ مل رہی ہوتی ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی پاکستان کی برائی کرتا ہے. جہاں پہ پاکستان کی ترقی کی بات آتی ہے, جہاں پہ پاکستان کی پیس اینڈ پراسپیرٹی کی بات آتی ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی جا کے پھر پاکستان کی برائی کرتا ہے. تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کے بارے میں لوگ اچھا سوچتے ہیں یا اچھا کرنا چاہتے ہیں وہاں پی ٹی آئی پہنچ کے پاکستان کا برا چاہتی ہے. تو پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں ہمارا جو لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر آئے, پاکستان 100 ٹکڑے ہو, پاکستان نہ رہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. تو پی ٹی آئی وہ لوگ ہیں کہ ابھی وہ پاکستان جس لیول پہ انٹرنیشنلی گیا ہے, بجائے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ جا کے اس کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اب وہ عزت ہو گئی ہے انٹرنیشنلی. جو یہ بیڑا غرق کر کے گئے تھے پاکستان کا, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے جو دونوں اسمبلیز ڈیزالو کر کے پاکستان بالکل ڈیفالٹ کر رہا تھا جب پی ٹی آئی نے چھوڑا. اس ٹائم پاکستان واز ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ, لیکن بچایا گیا پاکستان کو الحمدللہ. یہ تو کہہ رہے تھے ڈیفالٹ کر جائے گا. تو یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کی ترقی کی, پیس پراسپیرٹی, یا انٹرنیشنلی ہم جتنا گرو کر گئے ہیں, فورن پالیسی ہماری الحمدللہ نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے, وہاں پہ یہ ہمارے ملک دشمن, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ بی ایل اے ہو, چاہے وہ کمپرس لیڈران ہو,
چاہے وہ یہ BYC جیسے لوگ ہوں, چاہے وہ انڈیا سے جو فنڈنگ لیتے ہیں, تو وہ پھر ہم پاکستان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے لیے پاکستان فرسٹ ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. آپ نے میریار کی بات کی, سب کو پتہ ہے میریار کا اکاؤنٹ انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے, ہینڈلر وہی ہے. ان کو تکلیف کیوں نہ ہو, پوری دنیا آج پاکستان کے پاس آ رہی ہے, ہم سے وہ ویپنز لے رہے ہیں, ہم سے وہ جو کیا کہتے ہیں, ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹیکنالوجی دیں, میزائلز بنا کے دیں, ہمیں آپ ویپنز بنا کے دیں وار کے لیے. 4 بلین مذاق نہیں ہے کہ یعنی آپ کا ایک ڈیل ہو گیا ہے لیبیا کے ساتھ, اینڈ 4 بلین از ناٹ اے جوک. تو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا آپ کے پاس, ٹرکی, آذربائیجان, یہ سب پاکستان کے پاس آ رہے ہیں ہم سے ویپنز خریدنے, کیونکہ مئی میں ہم نے جو شکست دی انڈیا کو, جو انڈیا اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. باقی جس کو جو کہنا ہے کہنے دیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. بھٹی صاحب بالکل. تنیہ بازی صاحبہ, ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے. وزیر دفاع ہمارے جو خواجہ آصف صاحب ہیں, انہوں نے بھی کلیئر میسج دے دیا ہے کہ بھارت ہو یا پھر اس سے ہمدردی رکھنے والے جتنے بھی اس کے پراکسیز ہیں, ان کو ماضی میں بھی ہم نے سبق سکھایا ہے. ابھی اگر دوبارہ ان کو شوق ہے تو آج بھی ہم ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, کریڈیبلٹی بھی ہے کہ بھئی ہم ان کو اسی طریقے سے شکست دیں اور سبق سکھائیں. تو اس میسج کو انہوں نے اپنے پوسٹ میں TTP کا نام بھی لکھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو BLA جتنے فطر ہندوستان کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ بھی اسی چیز پر کام کر رہے ہیں. پاکستان کے خلاف جتنی بھی مہم ہوتی ہے, پھر دہشت گردی ہوتی ہے, وہ کھل کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ہمارے ڈیفنس منسٹر کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, PTI بھی ہو, بیانیہ ان کا انڈیا میں چلتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی سوشل میڈیا انڈیا کا چیک کریں, سب سے زیادہ PTI کا بیانیہ وہاں پہ آپ کہیں کہ عروج پہ ہے, ٹھیک ہے. BYC ہو گیا, ٹھیک ہے, BYC بیانیہ انڈیا میں ان کا چلتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارے ملک دشمن ہیں, جو ہمارے ملک میں کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, ہمارے ملک کا پاسپورٹ بھی استعمال کر رہے ہیں, شناختی کارڈ بھی ہے ان کے پاس, پھر بھی یہاں بیٹھ کے پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں. کبھی آپ انڈین جائیں چینلز پہ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن کن جو لوگوں کے وہاں پہ بیانیے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ چاہے وہ BLA ہو, BYC ہو, چاہے وہ PTI ہو, چاہے وہ قوم لیڈران ہو, یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں. اور یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں. میں تو کہتی ہوں انڈیا اتنا آپ کا دشمن نہیں ہے جتنا آپ کے ملک میں آپ کے ساتھ دشمن رہ رہے ہیں. تو پہلے آپ نے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا, جو آپ کے ساتھ آستین کے سانپ ہیں نا, پہلے آپ ان کا مقابلہ کریں, پھر ان کو آپ ختم کریں, نیست و نابود کریں, پھر ہم انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں گے. مسئلہ یہ ہے آپ کے اپنے ملک میں دشمن کم ہے, غدار کم ہے, کھاتے پیتے یہیں سے ہیں, پھر بیانیہ جا کے انڈیا. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کیا ہوا ہے, ابھی کرسمس ہو رہا ہے, اور کرسمس کے فنکشنز میں ہندو گئے ہیں اور وہاں پہ کرسچنس کو مارا ہے, اور انہوں نے کہا آپ یہاں پہ کوئی فنکشن کرسمس کا نہیں کر سکتے, یہ ہندوستان ہے, یہاں صرف ہندوتوا چلے گا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مارا بھی ہے کرسچنس کو, وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے, ان کے فنکشنز میں گھسے ہیں کرسمس کے, اور اتنا وہاں برے حالات ہیں. تو انڈیا انشاءاللہ 15-20 ٹکڑوں میں, ویسے بھی جس طرح سکھوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, ابھی کرسچنس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں یہاں آزادی نہیں ہے. آزادی نہیں ہے نا, تو آپ ایک دن انڈیا میں گزار کے دکھائیں تو ہم آپ کو بتائیں, آپ کو الگ پتہ چل جائے آزادی کیا ہوتی ہے. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں مائنورٹی کو الگ عزت دی جاتی ہے, ہر قوم کے لوگ یہاں پہ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں, انکلوڈنگ مائنورٹی, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا آزاد ملک ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو وہ لوگ جو یہاں کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, اس ملک کو برا بلا بھی کہتے ہیں, تو وہ انڈیا ایک دن رہ کے آئے تاکہ ان کی باجیوں کو, اور جو ان کی باجیاں گھروں میں بیٹھی ہیں نا, ان کی عزتیں کیسے پامال ہوتی ہیں, ان کی باجیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں تو ان کو کیسے اٹھایا جائے گا, ان کو کیسے ان کی عزت تار کی جائے گی. تو یہ ہے بگٹی صاحب کہ ابھی جو انڈیا میں ہو رہا ہے, آپ کہیں گے کہ ہم کتنے عظیم ملک میں اب رہ رہے ہیں, پاکستان جیسے عظیم ملک میں, کہ ہمیں آزادی ہے, ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا, اتنی ہمارے پاس پروٹیکشن ہے.
تو یہ وہ غدار ہیں اس ملک میں. تو آرمی چیف سے میرا یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ کے ملک میں جو فتنہ ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. پھر آپ کا انڈیا آپ کا سیکنڈ دشمن ہے. پرائمری آپ کے اپنے ملک میں جو بیٹھے ہیں نا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ بی وائی سی ہو, بی ایل اے ہو, چاہے وہ یہ جو افغان یہاں رہ رہے ہیں, یہ سب ایک ساتھ مل کے, چاہے وہ پی ٹی ایم ہو پشتین اینڈ کو, چاہے وہ مارنگ اینڈ کو, چاہے وہ یہ جتنے بھی آپ کا عمرانڈو ہیں, تو یہ آپ کے ملک کے لیے, آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ ہیں. انڈیا آپ کا سیکنڈری ہے, پرائمری آپ کے اپنے ملک میں دشمن ہے. آپ پہلے ان کا خاتمہ کریں. بالکل تانیہ, آخر میں ایک چھوٹا سا کویشچن ہے, مطلب ایسی ایک چیز سامنے آ رہی ہے, عوام کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اسپیشلی بلوچستان کے عوام سے مخاطب ہوں. بی ایل ایف نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ 21 جو بھی ان کے پاس مطلب دہشت گرد تھے یا پھر مزدور تھے یا جو بھی تھے, وہ پتہ نہیں سو کارڈ نام دے کے ان کو دکھانے کی کوشش کر رہے. باقی ہمیں بھی پتہ ہے وہ کن کو رہا کر رہے ہیں. 21 لوگوں کو رہا کرنے کا انہوں نے فہرست جاری کر دیا ہے, اور وہ لوگ وہی ہیں جو بی وائی سی جن کے نام پر ریاست مخالف مہم چلاتی ہے یا پھر بیانیہ چلاتی تھی. ابھی سوال میرا یہ ہے کہ بی وائی سی آج تک کیوں خاموش رہی اس معاملے پہ, کہ بھائی یہ لوگ اسی تنظیموں کے پاس ہیں, وہ ریاست پہ ہی کیوں اس چیز کو ڈالنے کی کوشش کرتی رہی. ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ابھی وہ خاموش ہو جائے گی ایز یوزول, جیسے پہلے ہوتی ہے. جس طریقے سے دہشت گرد تنظیم اگر غلط ثابت ہوں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. تو اس معاملے پہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں آگے پروگریس؟ دیکھیں بگٹی صاحب, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں دیٹ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان کا, یہ ون آف دا بگیسٹ اسکیم ہے ان دا ورلڈ. اگر دنیا کا سب سے بڑا اسکیم ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا, وہ یہ مسنگ پرسن جو بلوچستان کا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی دہشت گرد تنظیم نے 22 لوگ رہا کر دیے. ٹھیک ہے, انہی 22 لوگوں کے فولڈرز یہ اٹھا کے پھر رہی تھی بی وائی سی. ہمارے لوگ مسنگ ہیں, ہمارے لوگ گمشدہ ہیں, جبری گمشدگی ہے. ٹھیک ہے, وہی 22 لوگ اب واپس آ گئے ہیں, اور بی ایل ایف نے ان کو ریلیز کر دیا کہ آپ اپنے گھر جائیں, پہاڑوں سے واپس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, 22 لوگوں کا جو پروپیگنڈا تھا سارا ملبہ انہوں نے ریاست پہ ڈال دیا کہ اٹھا لیے. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ مسنگ پرسن ایک اسکیم ہے ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. کوئی مسنگ نہیں ہے. دوسری بات, جتنے بھی دہشت گرد یہ ان کے مسنگ پرسن سارے وہ ملیٹنٹس ہیں نا بی ایل اے کے. جتنے بھی ان کے مسنگ پرسنز جو ملیٹنٹس ہیں بی ایل اے کے, وہ جو مارے جا چکے ہیں ڈفرینٹ وارداتوں میں, دہشت گردی کے انسیڈنٹس میں. ظاہر ہے جب آپ مارے جاتے ہو آپ کو گولی ہی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کتنے ظالم لوگ ہیں, یہ خود کتنے ظالم ہیں. اس کے بعد یہ ان کو جب ان کے لوگ مارے جاتے ہیں ڈفرینٹ وارداتوں میں, پھر اس کے بعد یہ ان کی خود مسخ شدہ لاش خود یہ ان کو مسخ شدہ کر دیتے ہیں, ان پر کیمیکلز یہ تھرو کرتے ہیں. آئی ہیو سو مینی ایگزامپلز, میرے پاس اتنی ایگزامپلز ہیں کہ یہ جو مسخ شدہ لاشیں ہیں نا یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے, اور یہ مسخ شدہ لاشوں کے پیچھے بھی ان کا اپنا ہاتھ ہے سمپتیز گین کرنے کے لیے. تو یہ ان کو جب لاشیں ملتی ہیں ان کو یا گولی لگی ہوتی ہے یا تو جس طرح دہشت گرد کو مارا جاتا ہے, بعد میں دنیا کو دکھانے کے لیے, دنیا کو پورٹری کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ خود اس لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہ خود ان لاشوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز پھینک کے فوٹو سیشن کراتے ہیں, پھر دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں مسخ شدہ لاش ملی ہے. یہ مسخ شدہ لاش ہے, یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے. میں اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ود ایویڈنس آؤں گی بگٹی صاحب, ود اوتھینٹسٹی آؤں گی کہ یہ جو جتنی مسخ شدہ لاشیں ہیں اس کے پیچھے ریاست بالکل نہیں ہے, اس کے پیچھے انہی بلوچ جو ہیں ان کے لواحقین ہیں. اور یہ جو لاشیں ہیں جو یہ مسخ شدہ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, یہ تمام دہشت گرد ہیں جو مارے جاتے ہیں ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, باقی ان کی باڈی کے ساتھ پھر یہ جو کرتے ہیں دنیا کی سمپتیز حاصل کرنے کے لیے آپ کی سوچ ہے. یہی ماما قدیر نے بھی کیا تھا. ماما قدیر کا بیٹا تھا جلیل ریکھی, بی آر اے میں تھا, ایک دہشت گرد واقعے میں مارا گیا, اس کو 3 گولیاں لگی تھی. اور ماما قدیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے بیٹے کو 3 گولیاں لگی تھی. آپ کے بیٹے کو 3 گولیاں لگی تھی, پھر آپ نے دنیا کے سامنے مسخ شدہ لاش کیسے پریزنٹ کی, وہ بھی آپ ہمیں بتائیں.
بعد میں ماما قدیر نے کیا کیا، فنکار تو تھا ہی، اس نے اسی بیٹے کی لاش کو مسخ شدہ خود کیا اور پھر اس پہ پروپیگنڈا کیا. اور یہ اتنے ظالم ہیں کہ ان کو میں کہتی ہوں شرم نہیں آتی کہ یہ اس حد تک جاتے ہیں کہ یہ ان لاشوں کی بے حرمتی خود کر رہے ہیں. تو یہ فیکٹ ہے. یہ بہت بڑا انکشاف آپ نے کیا. جی میں آپ کو انشاءاللہ آگے بھی ہاں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ. تھینک یو. ناظرین آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بہت ساری چیزوں پر بات کی، جس طریقے سے سفارتکاری کی پاکستان کی ہمیشہ دنیا بھی ابھی تعریف کر رہی ہے، اور ہمیشہ سے یہ چیز ایک کنسرن تھا کہ بھئی سفارتکاری صحیح انداز میں نہیں ہو پا رہی، اس لیے شاید پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا. تو ابھی ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے اور مؤثر انداز میں لے کے چل رہا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا رول ہے اس چیز میں، اور آگے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی بلوچستان کے حوالے سے بھی، اور بھارت جو چیزیں کر رہا ہے، ریاستی جو دہشت گردی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، پھر اس کو مزید پھیلانے کے لیے. تو وہ چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی، آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے بلوچستان کی جو دہشت تنظیمیں جو بلوچستان میں جن کا قیام ہے وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں. ٹی ٹی پی کی ہم نے بات کی، بہت ساری چیزیں تانیہ نے بھی واضح کر کے بتائی. اینڈ پہ انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے مسخ شدہ لاشوں کے معاملے کے حوالے سے. تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ ود ایویڈنس ان کے ساتھ تو وہ چیزیں ڈسکس کریں، آپ کے سامنے بھی ایویڈنس رکھیں. تو امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.